گھر माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे बन के खिलौना मोरे नबी का। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही बेहतरीन कलाम हमारे और आपके दरमियान फरमा रहे थे। यकीनन हमारा और दिल बिल्कुल तरोताज़ा हो रहा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों का रक्स नजारा कर रहा था। क्यों न हो, ये ईमान वालों की पहचान भी है कि जब नबी से इश्क ना हो ये कौन सा ईमान वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमारे और आपके लिए काबिल सताइश है। जो ईमान वाला नबी की जान पर कुर्बान न हो, नबी की शान पर कुर्बान न हो, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। उसी को किसी ने कहा है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी। जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी। आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद बाला हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासो दरख्शा हुआ रास्ता पूरे हक का सितारा हमारा नबी। जिसके जलवों से शम्सो कमर है खजिल, जिसके जलवों से शम्सो कमर है खजिल, पूरे हक का सितारा हमारा नबी। रब का महबूब है रब का प्यारा नबी, रब का महबूब है रब का प्यारा नबी, रब का महबूब है रब का प्यारा नबी। पूरे नबियों का सारा हमारा नबी, रब का महबूब है सबसे प्यारा नबी, पूरे हक का निराला हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आ गया जो हमें हमेश आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूले भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी, भूले भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। आइए हज़रात मोहतरम, आपका वक्त ज्यादा देर न लेते हुए अब मैं इनके बाद मैं ऐसे शख्सियत तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिनके लिए हम और आप बल्कि पलके और इंतजारी नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए हुए थे, और जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतजिर हैं। और ऐसे ऐसे हजरात के लिए राहत इंदौरी ने कहा है कि दरिया को जाम था के धारे पे आ गया, दरिया को जाम था के धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। दरिया को जाम था के मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, लेकिन बनाही वालों में तुम्हारे एक इशारे पे आ गया। अब मैं इसके बाद रफीकुल उम्मत अजीम उशान, लाखों करोड़ों के दिलों में धड़कने वाला दिल, अजीम उशान इदारे के बेहतरीन मुफक्किर मिल्लत, शहनशाह अदीब व बयां, खतीब जीशान सी सलाहियत हर दिल अजीज हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती वसी अहमद कासमी साहब हैं, नायब काजी इमारत शरिया में। उनको इन अशार से दावत दूंगा कि बहुत अजीब है मसलके इमाम आजम का, बहुत अजीब है मसलके इमाम आजम का, जिसको मसलके देवबंद है संभाले हुए। बहुत अजीम है मसलके इमाम आजम का, जिसको मसलके देवबंद है संभाले हुए। और वो ताज जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज है हजरत संभाले हुए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر جلوہ فروز قابل احترام حضرات علماء کرام اور اس آبادی کے بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر اور ہماری دینی بہنوں، آج کا یہ اجلاس منفرد انداز کا اجلاس ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ ہمارے عزیز جناب اصغر خان صاحب جو اس وقت ایک خاص شکل میں اسٹیج پر رونق افروز ہیں اور ابھی ان کے سر پر علماء نے اور ان کے اساتذہ نے امامہ باندھا اور گویا کہ ایک باوقار انداز میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم گوشے پر عمل کروایا۔ آج اس مجلس میں ان کا نکاح بھی ہونا ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے اصلاح معاشرہ کا بھی یہ پروگرام منعقد کرایا ہے۔ اللہ تعالی ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور نیت میں خلوص عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے عزیزوں کو، نوجوانوں کو بھی ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے جو سادے انداز میں اور سیدھے انداز میں نکاح کی سنت کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ اس مجلس میں جتنے لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں اور اس اسٹیج پر جتنے علماء کرام ہیں، سبھی دونوں خاندانوں کو
اصغر خان صاحب اور جس بچی سے ان کا نکاح ہونا ہے، یعنی کہ ان کے والد گرامی جناب محمد عثمان خان مرحوم، دونوں خاندان جو رانی ساگر پور اتر محلہ کی بچی رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں خاندان والوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے اور اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مبارک موقع پر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کرنا اسلامی شریعت میں عبادت، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا بھی عبادت ہے۔ عبادت میں جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی تفصیل ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، ویسے ہی نکاح میں بھی بعض حالت میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بعض حالت میں واجب ہوتا ہے، عام حالت میں سنت مؤکدہ ہوتا ہے، بعض حالت میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، بعض حالت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ فرض، واجب، حلال و حرام، یہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ نکاح عبادت ہے، یہی وجہ ہے کہ نکاح آپ حرمین شریفین میں کریں، نکاح آپ 7 اسٹار ہوٹل میں کریں، نکاح آپ اپنے محلے کی مسجد میں کریں یا اپنے گھر کے دالان میں کریں، آج بھی نکاح کا وہی طریقہ ہے جو 1450 سال پہلے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو دی۔ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جگہ کے بدلنے سے، لینگویج کے بدلنے سے، کلچر کے بدلنے سے وواہ کا اور میرج کا طریقہ بدل جائے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، اس لیے کہ نکاح کا تعلق اور نکاح کے مسائل اور نکاح کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات سے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے برادران وطن کے ہاں آپ دیکھیں، دوسری کمیونٹیز میں دیکھیں کہ ساؤتھ انڈیا میں میرج کا اور وواہ کا جو طریقہ ہے وہ نارتھ انڈیا میں ان کے یہاں نہیں۔ ہمارے علاقے میں شادی کرنے سے پہلے
وہ غور کرتے ہیں کہ کہیں خونی رشتہ نہ نکل آئے، بلڈ ریلیشن نہ نکل آئے، وہاں وہ شادی نہیں کرتے. آپ کے ہاں بھی، بہار میں بھی، یو پی میں. لیکن ساؤتھ میں چلے جائیں تو ماموں اپنی سگی بھانجی سے بیواہ رچاتا ہے اور دھرم کے انوسار ان کے یہاں اس کو پن کا کار سمجھا جاتا ہے. جگہ کے بدلنے سے میرج کا طریقہ بدل گیا. پتہ چلا کہ وواہ کا ان کے یہاں جو قانون ہے، جو اصول ہے، اس کی بنیاد کسٹم اور رسم و رواج پر ہے. ہمارے یہاں نکاح کی بنیاد کسٹم اور رسم و رواج پر نہیں ہے بلکہ قرآن کریم. یہ ایک فکری چیز ہے اور یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دو، اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا، اتنا مشکل بنایا کہ زنا اور بے حیائی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گئی. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، قوم کی بچیاں محفوظ رہیں اور درندوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن سکے، تو خدا کے واسطے نکاح کو آسان بنا دیجئے. سارے راستے خود بخود بند ہو جائیں گے اور ہم ان تمام تباہیوں سے اپنی قوم کو اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو بچا سکیں. ابھی ہمارے مولانا مستفیض صاحب فرما رہے تھے، اپنی زبان میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بہت عمدہ باتیں اور زمینی باتیں کہہ رہے تھے. مجھے بہت پسند آئی ان کی بات. حق یہی ہے، جو مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں ڈی جے پر ناچے گا، گائے گا، کھڑکے گا، تماشا کرے گا، شراب پی کر بدمستیاں کرے گا، کون بتائے گا کہ یہ مسلم سوسائٹی ہے یا غیر مسلم سوسائٹی کے نوجوان ہے؟ کیا کوئی تمیزی چیز، کوئی فرق کرنے والی چیز ہمارے درمیان ہوتی ہے کیا؟ نکاح کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا عمل ہے، حکم ہے. تمام نبیوں نے نکاح کیا ہے. اللہ نے دنیا کو کے سسٹم کو چلانے کا شرعی اور فطری اور اخلاقی طریقہ یہی بتایا ہے کہ نکاح کرو تاکہ خدائی جو نظام ہے خلقت کا اور توالد و تناسل کا، نسل انسانی کی بقا کا اور اس کے احیاء کا، یہ جائز اور سب سے سلیقے مند اور فطری طریقہ یہی نکاح ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ، اس لیے نکاح کرتے ہو کہ یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر نکاح کرتے ہو اور اس پہ ڈھول بھی بجاتے ہو، ڈی جے بھی بجاتے ہو، ناچتے بھی ہو، گاتے بھی ہو اور شان سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلام ہیں اور جنت کے حقدار اور ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ میرے خیال سے یہ دوہرا پیمانہ ہے، یہ ڈبل رول اور یہ دوہری پالیسی والی نیتی ہے جو اللہ کے ہاں چلنے والی نہیں ہے۔ یقین مانیے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان کے ایک بچے نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ نکاح میں بارات لے جانا 100 اور 200 لوگوں اور 100 اور 50 گاڑیوں کے ساتھ جانا اور ان کے یہاں فرمائشی کھانا کھانا، یہی ایک طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم علماء کو بلائیں اور تمام بھائیوں کو بلائیں اور بارات جانے کے بجائے ہم انسی چیز کو اصلاح معاشرہ میں کنورٹ کر دیں تاکہ نوجوانوں میں یہ ترغیب ہو اور یہ تحریض ہو اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمیں نکاح کو سادہ اور آسان اور سیدھا کیسے بنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ نکاح کراؤ ایسے لوگوں کا جن کی بیویاں فوت ہو گئی ہوں، ایسی خواتین کا جو بیوہ ہو گئی ہوں، شوہر فوت ہو گئے ہوں، اپنے عزیزوں کا، ماتحتوں کا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر مالی حالت ان کی کمزور ہو، تنگ دستی میں بھی ہو اور وہ ایمان کی حفاظت کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے، دماغ کی حفاظت کے لیے، دل کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر وہ نکاح کرتے ہیں، مالی اعتبار سے کمزور بھی ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالی نکاح کی برکت سے اس کی روزی میں اضافہ فرما دیں گے اور ان کو اللہ تعالی بے نیاز کر دیں گے اور ان کے تکفل کی راہ نکال۔ قرآن کہتا ہے، ہمارا بھائی کہتا ہے روزانہ، چونکہ ہم پیشے سے قاضی ہیں تو ہم اس حقیقت سے واقف ہیں، روزانہ ہم نے بیٹے کی شادی کی ہے اور بیٹا خرچ نہیں دیتا اور بہو نکال رہی ہے گھر سے اور ابھی تو 2 مہینے ہوئے اور 1 مہینے ہوئے اور بہو کو لے کر وہ الگ کرائے کے مکان میں چلا گیا ہے اور ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ہے۔ پہلے تو آسان کیا معاملہ تھا، بچے کی جب سے شادی کی ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے، روزانہ شکایتیں، میں تمہیں تو زندگی جہنم بننی ہے، اس لیے کہ آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کا نکاح تو کیا نہیں ہے، آپ تو ڈی جے پہ ناچتے اور نچواتے رہے، آپ تو حرام خوری کے لیے لمبی لمبی فہرست بنا کر گئے تھے۔ آپ نے کون سی شریعت کی مانی ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہو اور اس کے نسل سے نیک اور صالح اولاد پیدا ہوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں۔ اس لیے نکاح کو آسان بنانے اور
رحمت الہی کو تلاش کرنے کی جو سب سے بڑی راہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں نکاح کریں، بارات لے جانے اور بارات لانے اور بارات میں شریک ہو کر جانے کی مخالفت کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر پر خنجر لگانے کے برابر گناہ ہے، سو ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے کسی عالم یا کسی مفتی یا کسی مسلک کے عالم نے اس کو درست نہیں قرار دیا، سبوں نے اس کو ناجائزی قرار دیا، اور جہیز لینے کو سبوں نے رشوت کی طرح حرام قرار دیا، اور سبوں نے علامہ شامی کی وہی عبارت کوٹ کی کہ جیسے رشوت لینا حرام ہے، جہیز لینا اور مطالبہ کرنا، حص رکھنا اشارے اور کنائے میں یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ بھی رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، کوئی نئی بات نہیں، اس لیے بناہی کی جو آبادی ہے اور میری حاضری یہاں یہ تیسری بار ہے آج، اللہ تعالیٰ نے آپ سبوں کو عزت سے نوازا ہے، اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہے، اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے۔ یہ ایسی آبادی ہے جہاں اللہ کے فضل سے آئی پی ایس بھی ہیں، آئی ایس رینج کے آفیسر ہیں، یہاں ایس پی بھی ہیں، ڈی ایم بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور مختلف شعبے میں اور مختلف وبھاگ میں اس آبادی کے ماشاءاللہ صاحب ایمان فضل والے لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے آپ سبوں پر، اللہ نے ہر اعتبار سے طاقت اور قوت سے نوازا ہے۔ خدا کے واسطے اگر صحیح معنوں میں ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں اور صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ پکے مسلمان بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، تو ہم سبوں کو یہ چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو فوراً اس پر فیصلہ لینے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، عمل کے لیے نیت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہم اپنی آبادی کو اس بات کے لیے طے کر لیں اور آمادہ کر لیں آبادی کے لوگوں کو کہ ہماری آبادی سے کہیں بھی کسی گاؤں میں شادی ہوگی تو نوجوان اپنے ساتھ بارات اور گاڑیوں کی ٹیم اور فلاں جو شرارتیں ہوتی ہے وہ نہیں کریں گے۔ کیا یہ طے کرنا بہت مشکل ہے؟ یہ ہم طے کریں، ہم پڑوس کی آبادیوں کو کہیں کہ صاحب نہ ہم تو اپنے بچوں کا بارات لے جاتے اور نہ ہی اپنی بچیوں کے نکاح میں بارات منگانے کے قائل ہیں۔ آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ سادے انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آپ نکاح کیجئے تاکہ گھر میں سکون رہے، تاکہ گھر میں رحمت نازل ہو، تاکہ اس سے پیدا ہونے والے بچے جو ہماری نسل کے نگہبان بنیں گے وہ نیک ہوں، صالح ہوں، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ روئے زمین پر قائم رہے۔ اس بات کا عہد پیمان تو کر ہی سکتے ہیں، یہ ایک ارادے کی چیز ہے اور عملی طور پر فیصلہ لینے کی چیز ہے۔ پٹنہ پھلواری شریف میں بنائی کے بارے میں تو نہیں جانتا میں یہاں، لیکن پھلواری شریف میں یہ مشہور ہے کہ آرا اور بکسر سے جو بارات آتی ہے وہ ڈی جے کے بغیر دروازے پر نہیں آتی، یا ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے ڈی جے اور ڈانس اور وہ بارات پہنچتی ہے 12-2 بجے رات میں، اور تب جا کر کے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ خطہ اس باب میں برا مت مانیں گے، مسلمانوں کے یہاں اور غیر مسلم بھائیوں کے یہاں کوئی تمیز نہیں رہ گئی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیا ہے؟ اور کوئی مشکل نہیں ہے
جیسے ہی اصغر تنے تنہائی تیار ہو گیا کہ مجھے بارات نہیں لے جانی. کیا جی بارات لے جانا ہے؟ دلہا کہاں ہے؟ کیا بارات گئی ہے یہاں سے؟ اس معاملے میں بارات بھی لے گئے آپ. بارات لے جائیے گا کیا؟ کیا آپ نے فرمائش بھی کی ہے؟ گاڑی گھوڑا بالکل صحیح ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیکم. 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں اس آبادی سے، خدا کی قسم انقلاب برپا ہو جائے گا. یقین مانیے حرام خوری میں اور ناجائز چیزوں میں کوئی پائیداری اور لاسٹنگ نہیں ہے. اللہ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ، یہ بالکل حرام ہے، غلط ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی. جبر کر کے اشارہ کر کے بیٹی والا ہے اس لیے اس کو دبا کر کے مال طلب کرنا اور لینا یہ حرام ہے اور قطعی حرام. 10 نوجوان اگر کھڑے ہو جائے اور میری بات کو یاد رکھیے، کل وائرل کیجئے، بتائیے 10 نوجوان کھڑے ہو جائے اور یہ طے کریں کہ میں اپنی شادی میں بارات نہیں لے جاؤں گا تو نہیں لے جاؤں گا، میں جہیز نہیں لوں گا تو نہیں لوں گا، نکاح مسجد میں ہوگا اور دلہن کو رخصت کرا کر لاؤں گا. آپ دیکھ لیجئے ایک نئے انقلاب کی راہ وہیں سے نکلے گی کہ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا ہے. اور اس نوجوان نے یہ کر دکھایا. میں تعریف کا پل نہیں باندھ رہا ہوں، میں احساس دلا رہا ہوں کہ کرنے پر آئے تو تنے تنہائے ایک آدمی بھی یہ کر سکتا. لیکن سب بات نماز اللہ کے حکم پر، روزہ اللہ کے حکم پر، حج میں جائیں گے اللہ کے حکم پر، اللہ کے لیے کم اور پھول مالا پہن کے یہاں وہاں اس میں زیادہ سب چیزوں. لیکن شادی کریں گے اپنے من سے، نکاح کریں گے اپنے من سے، حرام کھائیں گے اپنے من سے، حرام لیں گے اپنے من سے. میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی بڑی خرابی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو. قرآن نے یہی کہا. کہیں کہا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرو. بس قرآن میں اتنا ہی آیا نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صاحب حیثیت پر حج کرنا فرض ہے، حج کرو. لیکن غور سے سنیں گے آپ، فجر کی نماز کیا رکعت فرض ہے؟ ارے بولیے، فجر کی نماز کیا رکعت فرض ہے؟ ظہر کی اور مغرب کی. کیوں؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ فجر میں 2 رکعت پڑھو. اللہ نے تو یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو. فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعتیں اور مغرب میں 3 رکعتیں. یہ کہاں سے؟ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. قرآن نے صرف یہ کہا کہ نماز قائم کرو.
2 रकत, 3 रकत, 4 रकत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत जिब्रील आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़वाया और फरमाया यहां से लेकर वहां तक ये जोहर का वक़्त है, ये मगरिब का वक़्त है, ये इशा का वक़्त है। ज़कात अदा करो। सोने की ज़कात कैसे देंगे? चांदी की ज़कात कैसे अदा की जाएगी? अभी फसल का वक्त होने वाला है, धान की ज़कात कैसे, गेहूं में कैसे देंगे? बकरी की ज़कात कैसे होगी? बकरी हमारे यहाँ 100-200 है, पालते हैं। गाय हमारे यहाँ 50-70 है, ऊंट है, कैसे ज़कात देंगे? कुरान ने सिर्फ ये कहा वातु ज़कात, ज़कात दो। किस माल में कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, तफसील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में बयान फरमाई है। ठीक है, चलिए। लेकिन किन औरतों से निकाह करना और किन औरतों से निकाह नहीं करना, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है, खुद खालिक़े कायनात ने बयान फरमाया है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व ख़ालातुकुम, पूरी सूची और पूरी फहरिस्त बयान की है। माँ से, फूफू से, खाला से, बहन से, बेटी से, पोती से, पति, ये सारी तफसील बयान की कि इन औरतों से निकाह करना हराम है। वअहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम, और जो लिस्ट बयान कर दी गई है उसके अलावा दूसरी ख़वातीन से निकाह करना हलाल है, बशर्ते कि वो मोमिना हो। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी तशरीह नहीं छोड़ी, खुद कुरान करीम ने बयान किया। एक मर्द कितनी शादियां कर सकता है और किस कंडीशन के साथ कर सकता है या विदाउट कंडीशन कर सकता है, अल्लाह ने खुद बयान फरमाया। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन। अल्लाह ने खुद बयान फरमाया निकाह में महर भी अदा होना है। अल्लाह ने खुद फरमाया तब तगो बिअम्वालिकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी तशरीह नहीं छोड़ी कि डिफिनेशन करेंगे हमारे मैसेंजर, हमारे रसूल। अल्लाह ने खुद बयान फरमाया, एक एक चीज को बयान। ज़ौजैन की जिंदगी कैसे गुजरेगी, अल्लाह ने खुद बयान फरमाया। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तशरीह का टाइम नहीं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं मैं, और खास तौर पर अपने दोस्तों के लिए उलमा, और आप अच्छी तरह से मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान लबों से समझ में आ रही है मेरी बात। अल्लाह ने खुद बयान फरमाया मियां बीवी में झगड़ा हो तो कैसे सुलह करना है, खुद अल्लाह ने फरमाया। बाल बच्चे पैदा हो तो उसका खाना खर्चा कौन जोड़ेगा, खुद अल्लाह ने बयान फरमाया। लियनफिक ज़ू साअतिन मिन साअतिही, बच्चे का वअलल मौलूद लहु रिज़्क़ुहुन व किस्वतुहुन बिल मारूफ़। खाना, कपड़ा, मकान, दवा, इलाज, सारी जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। अल्लाह ने खुद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्लल्लाह। घर का मुखिया कौन होगा, टीम लीडर कौन होगा, घर का जिम्मेदार कौन होगा, शौहर या बीवी। अल्लाह ने खुद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्लल्लाहु बअज़। रईस खाना, लीडर, घर का मुखिया मर्द होगा, इसलिए कि वो लीडरशिप
لے کر ہی پیدا ہوگا۔ آخری مرد گارجن کیوں بنے گا؟ وہ پیدا ہی ہوا ہے، وہی جسم، وہی آنکھ، وہی کپار، وہی ناک لے کر کے۔ یہ تو پیدا کرنے والے سے پوچھو کہ کس کو کیا بنایا، کہ بکری نہیں بنایا، مرغی نہیں بنایا، مسلمان انسان بنا دیا، انسان میں مسلمان بنا دیا، فلاں کو بکری بنا دیا، فلاں کو کیڑا مکرب، یہ تو اللہ سے پوچھو۔ اتنا ہمیں معاملہ کہ ایک ایک مسئلے کو خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو منحصر اور موقوف نہیں رکھا۔ اہمیت دیکھیے کتنا سیریس ہے، کتنا سیریس ٹاپک ہے۔ خود خالق کائنات نے قرآن میں بنایا، ایک ایک بات کو بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ مہر ادا کون کرے گا؟ ارے بولیے مولانا، شوہر یا بیوی؟ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرے گا، کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ اپنی مقدس کتاب میں کہہ رہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں بیٹی والا مال دے گا، نقد، تلک، لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے بولنے میں شرم کیا، لیتے سب ہو، بولتے کوئی نہیں ہو، ہے یا نہیں یہ بولو؟ اللہ نے فرمایا شوہر دے گا بیوی کو نکاح کے احترام میں، مان اور مریادہ کے اعتبار سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، شوہر دے کی نہیں دے، ادھاری لگا دے، مرنے کے بعد بھی نہیں دے، جیسے ہمارے کہہ رہے تھے مجھ سے۔ لیکن لڑکی کے باپ کو تو دینا پڑے گا، اور ابھی دینا پڑے گا، اور جیسے ہو ویسے دینا پڑے گا، ہردہ بولا کہ دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا آجنو بالنکاح وجعلوہ بالمساجد، مسجد میں نکاح کرو، نماز کے بعد اعلان کرو، نکاح کرو، عصر کے بعد کرو، جمعہ کا دن ہو تو بہت بہتر۔ شامیانہ آجا باجا گاجا سب کے سب سے چھوٹ جاؤ گے۔ اللہ کے گھر میں جہاں رحمت خداوندی کا نزول ہمیشہ ہوتا ہے، فرشتے گھیرے ہوئے، فرشتے شریک ہیں، نمازی جو شرکا ہیں وہ نماز کے بعد باوضو ہو کر اللہ کا نام لے کر بیٹھے ہوئے، وہاں نکاح کرواؤ تاکہ اس کی دعا تمہارے بچوں کو لگے۔ ہماری گھر کی عورتیں، نانی، دادی، پھوپھی، خالہ، بہنیں، بھابیاں، وہ سیدھا کہتی ہیں کہ مسجد میں نکاح کیسے ہوگا؟ مسجد میں کوئی نکاح ہوتا ہے؟ ارے مسجد میں تو جمن میاں، جمراتی میاں، منگنا ڈھڑوا کے بچے کا ہوتا ہے۔ مسجد میں کہیں فلاں اور فلاں خان صاحب کا نکاح، وہ بھی مسجد میں، اللہ اللہ ایسے کیسے؟ نعوذ باللہ، تو جہنم میں کرو۔ وہ تو ایسے ہی ہو گیا، ایک آدمی آیا بولا کہ میرے بیٹے کا نام رکھ دیجئے۔ کیسا نام رکھ دے؟ کہا کہ ایسا نام رکھیے کہ ویسا نام گاؤں کیا ضلع جوار میں کسی کا نام نہ ہو، بالکل یونک نام رکھ دیجئے۔ کہا کہ تب سب سے بڑھیا نام یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ فرعون رکھ لو، کسی اور کا نام نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں کرو۔ ہمارے دوست، ہمارے محلے کے لوگ، خاندان کے لوگ کہتے نہیں شامیانے میں کرو۔ ریزن کیا ہے؟ لاجک دیکھو۔ بہت سارے لوگ ناپاک رہتے ہیں نا، سو مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ وہ مسلمان بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اور پورے دن ایسے ہی ناپاک ہوں گے۔ اور اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو فرشتے اس کے قریب کیسے آئیں گے؟ یہ تو اپنے امام سے پوچھ لینا۔ عورتوں میں مشہور ہے جیسے یوں ویسا فرشتہ،
تو سوچ لو بس آپ. حضور فرماتے ہیں ایسے، ہم کہتے ہیں ایسے. قرآن کہتا ہے مہر دو بیٹا والا، ہم کہتے ہیں نہیں بیٹی والا تلک دے گا. حضور فرماتے ہیں ولیمہ کرنے کی ذمہ داری لڑکے کی ہے، دولہا کی ہے، جتنی صلاحیت ہو. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ولیمہ کرائے نہ کرائے، جو کرانا ہو کرائے، بھانگ دھتورا جو کھلا دے، لیکن بیٹی والے کو تو کھلانا پڑے گا. مٹن چکن اور فلاں. بیٹا تمہیں تو چھوٹ ہے نہیں، ولیمہ میں ٹھہرنا چلے گا، لیکن باراتی کو تو کھلانا پڑے گا. میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسے، ہم کہتے ہیں ایسے. کیا یہ ٹکراؤ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی والے ہیں، رسول والے ہیں، محرم والے ہیں، حسین والے ہیں، جھنڈا والے ہیں، ہری ہری پگڑی والے ہیں، مسجد کے منارے والے ہیں، اور حرام کرتے ہو اعلان اور اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہو. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. توہری پالیسی دوغلا پن کسی کو پسند نہیں تو اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوئی فیصلہ لینا چاہیے اور اللہ کے لیے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لیں. آقا کی غلامی کے لیے ہمیں کوئی فیصلہ لینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے. میں بتاؤں آپ کو، مولانا عبد الناصر صاحب ریکارڈ موجود ہے، سب سے زیادہ بچیوں کے ارتداد کا معاملہ آبادی کے اعتبار سے آرا بھوجپور بکسر کے علاقے کا ہے. معاف کیجئے گا، جتنی آبادی مسلمانوں کی ہے اس اعتبار سے پوچھ لیجئے ایسے نوجوانوں سے جو سوشل ورک میں لگے ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم تو یہ ارے کیا کرو گے تم؟ حرام کھاتے ہو، ڈی جے پہ ناچتے ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہو، کیا کرو گے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور جہیز اور حرام خوری کی جو اتنی لمبی لمبی زبان ہماری ہے اس کی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ بیٹی کا پیدا ہونا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. سماج کہتا ہے نو بیٹی کا پیدا ہونا تو دنیا میں ہی جہنم میں جانا. حضور فرماتے من عال جاریتین جاہو اوانا یوم القیامت ہاکذا. جو بیٹی کا باپ ہوگا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، وہ آدمی قیامت میں میرے ساتھ اس طرح سے آئیں گے، وہ اور میں گویا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا اور اس کا رتبہ بیٹی کے باپ کا حضور نے فرمایا کہ میرے رتبے کے قریب ہوگا. یہ فضیلت ہے اس کی. حضور فرماتے ہیں کہ بیٹی کا باپ جنت میں جائے گا، دخول جنت کا ذریعہ ہے، لیکن دل سے پوچھئے ایمانداری کے ساتھ، ایک ایک آدمی سے پوچھو کون یہ چاہتا ہے جس کی 2 بیٹی ہو گئی وہ چاہتا ہے کہ تیسری بیٹی ہو؟ بولیے، دیکھیں ایمانداری سے بولیے، چاہتا ہے کوئی؟ آپ چاہتے ہیں مولانا 2 بیٹی کے بعد تیسری ہو، تیسری کے بعد چوتھی ہو؟ نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہتے. اس لیے کہ ہمیں اپنی بچے کی شادی آسمان پہ جا کے تو کرنی نہیں، ہمیں بھی تو یہی کرنا ہے. یہ سماج کی حقیقت ہے اور اس حقیقت سے آنکھیں چرانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ریت میں شتر مرغ کی طرح اپنا سر گاڑ لے اور یہ سمجھے کہ دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے.
یہ اسی طرح سے ہوگا میرے بھائیوں. لیکن یہ فتنہ رک سکتا ہے اور اس اعتبار سے رک سکتا ہے کہ اگر ہم نے جہیز دینے کے راستے کو بند کر دیا اور بارات پر ہم نے اگر قدغن لگا دی، دل سے فیصلہ کیا ارے قوم کی بیٹیوں کے نام سے ہی صحیح، بچیوں کی حفاظت کے لیے ہی صحیح اگر ہم نے یہ قربانی دی ہے، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں نے دی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ارتداد کا جو بڑا طوفان اور یلغار ہے وہ فوراً ٹھپ ہو جائے گا اور رک جائے گا. اس لیے کہ جو بچیاں عمر کو پہنچ گئی ہیں اور شادی کے انتظامات نہیں ہیں، کبھی اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ بیٹی کا باپ بننا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے. کبھی اس کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھو تو جوان بیٹیوں کی سسکیاں جب سنو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ایک دنیا یہ بھی ہے. کبھی آپ اس کے چوکے پر جا کر دیکھو اور جن کے گھروں میں 3 بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی بوڑھی ماں سے اور اس کے جوان بھائی سے پوچھو تو خدا کی قسم اسے گوشت پلاؤ کا نوالا بھی زہر سے کم نہیں معلوم ہوتا ہے. جب اپنی جوان بہنوں کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہے، مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں کہ اس کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے کہ ظالم سماج کے تقاضے کے مطابق وہ اس کے منہ کو بند کر سکے اور اپنی بیٹیوں کو حلال طریقے سے رخصت کر سکے. یہ اس کی مجبوری ہے، یہ سچائی ہے. اس سچائی کو ماننا ہوگا اگر چاہتے ہو کہ یہ طلسم ٹوٹے اور یہ فتنہ رکے تو ہمیں کوئی نہ کوئی انقلابی قدم کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا. یہ مت دیکھو کہ فلاں بابو کریں گے تب ہم کریں گے، فلاں آدمی کرے گا تب ہم کریں گے. اگر دل میں ایمان ہے اور درد ہے اور کرب ہے اور واقعتاً ایک غریب کے لیے دل میں خلش ہے تو اعلان کر دو کہ میرے پاس بیٹا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں آدمی جو غریب ہے میں اس کی بیٹی سے نکاح کر کے لاؤں گا اور میں ایک تنکا نہیں چاہوں گا اور میں اس کے ہاں ایک لقمہ کھانا کھائے بغیر رخصت کرا کر لے آؤں گا، اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا نبی راضی ہو جائے. تو خدا کی قسم اس سے زیادہ قسمت والا اور دھنمان آدمی روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھو اللہ کو کب کس کی ادا پسند آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے. ایک ادا بھی اگر دل سے کر دیا تو وہ سینکڑوں سال کی عبادت پر بھاری ہے. سو میرے بھائیوں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور کوئی انقلابی کام کرنا چاہیے. آج کے اس اجلاس سے آپ سبوں کو یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چند نوجوان تیار ہوں جو ہمارے عزیز اصغر خان کی طرح سے وہ ثابت کرے کہ میں بھی نوجوان ہوں اور میں بالکل ہی بیکار آدمی نہیں ہوں، کام کا نوجوان ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، خود کفیل آدمی ہوں، میں اس طرح سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. اگر یہ فیصلہ کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ اس آبادی کے لیے آپ رحمت ثابت ہوں گے. اور اگر ہمارے نوجوانوں نے لمبی لمبی فہرست بنائی ہے کہ کبھی چڑھنے میں تو ہوا نہیں، جب شادی میں بائک ملے گی اور جب پلسر ملے گا تبھی ہم چڑھیں گے، تو یقین مانیے ایسا آدمی روئے زمین پر بوجھ ہے اور اس کے تن پر اس کا یہ سر ہے وہ بے غیرتی کا بوجھ ہے، لعنت کا بوجھ ہے. اس بوجھ سے زمین کو پاک ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو رجوع. ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے جو خطبہ نکاح کے تعلق سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نساء، اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایجاب و قبول ہو جائے گا. ایجاب ہو چکا ہے، قبول ہونا باقی ہے. اللہ نے فرمایا اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے پیدا کیا تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے.
دوسری آیت کریمہ جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ ایک تیسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آخر نکاح کے موقع پر علماء، امام صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب، قاضی نکاح یہ آیتیں کیوں پڑھتے ہیں اور مسنون ہے ان آیتوں کی تلاوت؟ کیوں؟ اس لیے تینوں آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم سب کو ایک مرد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچ بولو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام رشتوں کی بنیاد رشتے نکاح کے بعد جو خاتون اب تک حرام ہے، جس کی طرف نکاح سے قبل شہوت کی نگاہ سے دیکھنا تک ناجائز ہے، اب نکاح کے بعد محبت کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھنا گناہ اور معصیت ہے۔ عجیب انقلاب ہے، بالکل پلٹا پلٹی معاملہ۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ، اولاد ہونے کے بعد ماں بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، سسرالی رشتہ، ساس اور داماد کا رشتہ، سالے کا رشتہ وغیرہ وغیرہ، تمام رشتوں کی بنیاد نکاح ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، بیوی کا بھی نفقہ شوہر پر واجب، نکاح کے بعد بیوی کا کھانا خرچہ جیسا کہ میں نے بتایا شوہر پر واجب ہے، یہ شوہر کا احسان نہیں ہے، یہ قانون خداوندی ہے۔ اور ضعیف والدین کا بھی نفقہ بیٹے پر واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے یہی غور سے سنیے گا، بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہوش کے ساتھ سنیں گے آپ۔ ایسا نہ ہو کہ بڑا نیک آدمی ہے تو یہ سوچے گا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، الابو باب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے ماں باپ کی طرف ہی تم مڑ گئے اور بیوی کو ہاتھ پوچھنے کا رومال سمجھتے رہے اور یوز کیا اور ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ اللہ سے ڈرو، غلط بات ہے یہ، ایسا مت کرنا۔ بے شک ماں جنت کے قدموں میں جنت ہے، بے شک باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن یہ بھی تو سمجھو کہ حضور نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی کی نگاہ میں اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے افضل ہوں اس لیے کہ میرا برتاؤ اپنی فیملی کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ ماں اور باپ کو سر کا تاج سمجھنا اور بیوی کو ہاتھ پوچھنے کا رومال سمجھنا۔
یہ بھی غلط ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ بیوی کو جیب میں رکھ کر دلی بمبے گجرات گھومتے رہنا اور ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم ڈھونڈنا اور دھکے مار کے گھر سے نکالنا اور کہنا کہ بڑھاپے میں اپنا ہاتھ جلاؤ اور الگ بیٹھو، ہم تو چلے کہیں اور۔ دیکھو دونوں باتیں غلط ہے۔ اللہ سے ڈرو، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا۔ بہت مختصر مفسرین نے فرمایا کہ ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کی زندگی اکثر لمحات زیادہ وقت تنہائی میں گزرتی ہے۔ پوری رات ہے، دن کا اکثر حصہ ہے جہاں شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، نہ وہاں پر شوہر لڑکے کا باپ ماں ہوتا ہے، نہ لڑکی کی ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں اکیلے۔ دیکھو اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ اے مردو تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بیوی کی پٹائی کرنا اور یہ سمجھنا کہ میری بیوی تو گواہ پیش نہیں کر سکے گی، میں اس کو ماروں گا بھی اور اپنے زبان کی وجہ سے میں جیت بھی جاؤں گا۔ دیکھو اللہ سے ڈرنا، بے شک اس عورت کا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے، تنہائی میں تم مار رہے ہو، گواہ نہیں پیش کر سکتی، لیکن یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہاری حرکتیں اللہ تعالیٰ کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو رہی ہیں، اللہ تمہارا نگہبان۔ اے عورتوں ایسا نہ ہو کہ تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کی بات نہیں مانو اور یہ سمجھو کہ میرا شوہر گواہ نہیں پیش کر سکے گا، یہ سیدھا آدمی ہے، میں بول کر نکل جاؤں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ کی نگہبانی ہے اور اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرے میں تمہاری حرکت قید ہے۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کرنے والی چیز ہے، تبھی وہ بیوی کا بھی حق ادا کرے گا اور ماں باپ کا بھی حق ادا کرے گا۔ اسی وجہ سے خطبہ نکاح میں ان آیات کی تلاوت کو مسنون قرار دیا گیا ہے، یہ اس کی بڑی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، یقین مانی یہ لباس ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ قرآن کا انداز کتنا اچھوتا ہے، عجیب انداز ہے۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے پوشاک ہیں اور تم ان کے لیے پوشاک ہو، لباس ہو۔ جیسے لباس آپ نے پہنا، آپ کے اندر کا عیب چھپ گیا، لباس پہننے سے آپ کی زینت بڑھ گئی، آپ شرٹ نکال لیجئے کتنے بھونڈے لگیں گے، بنیان نکال لیجئے کتنے خراب دکھیں گے۔ یہ زینت ہے، تستر بھی ہے، تزین بھی ہے، تجمل بھی ہے۔ عورتیں شوہر کے لیے لباس، اٹ مینس کہ اگر شوہر میں کوئی خرابی ہو، کوئی کمی ہو جائے، سسرال میں کسی وقت کھانے پر شوربہ ہی ملا، بوٹیاں مہمانوں میں ختم ہو گئیں، چاول ختم ہو گیا، روٹی ہے کسی ایک وقت کم ہو گیا، دیکھو شکایت مت کرو۔ شوہر اور بیوی میں تھوڑی بات ہو گئی، شوہر میں کوئی خامی ہے، دیکھو اس کی بات کو، اس کے عیب کو بڑے سرے بازار مت پھیلاؤ، بات کا بتنگر مت بناؤ، دل کا تار مت بناؤ، رائی کا پہاڑ مت بناؤ۔ تم لباس ہو، اس کے عیب کو چھپاؤ، بیڈ روم کی بات کو کچن میں مت لاؤ، کچن کی بات کو ڈائننگ ہال میں مت لاؤ، ڈائننگ ہال کی بات کو اپنے گھر کے احاطے سے باہر مت کرو۔ دیکھو لباس جیسے چھپاتا ہے اپنے شوہر کی خامیوں پر پردہ۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهِ، اے مردو تم یہ مت سمجھو کہ حاکم وقت بنے بیٹھے ہیں، غلط بات ہے یہ۔
مرد شوہر بیوی کا نہ تو حاکم ہے نہ آقا ہے، اور بیوی نہ تو محکوم ہے نہ غلام ہے نہ مجبور ہے نہ معذور ہے۔ شوہر بیوی دونوں آپس میں رفیق حیات ہیں، رقیب حیات نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں۔ اس لیے اگر بیوی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کبھی مزاج کی سختی ہو جائے، کبھی تنگی ہو جائے، تو اس کو دوستوں میں شیئر نہ کرو، چوراہے پر شیئر نہ کرو، پان دکان پہ مت بولو، گھر والوں کو مت بتاؤ، باپ ماں کو شیئر مت کرو، اس لیے کہ یہ چیز اس لڑکی کے لیے عار کی بات بن جائے گی، بے عزتی کا ذریعہ بنے گی۔ صرف رسپیکٹ تو ہر ایک کا ہے، بیٹے کا، بیٹی کا، ارے یہاں تک کہ جانوروں کا بھی اپنا سیلف رسپیکٹ ہے کہ جائے کہ وہ بیوی ہے اور شریک حیات ہے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اپنی بیوی کی خامیوں کو، کمی کوتاہی کو چھپاؤ، ابزرو کرو۔ اگر اپنی بیوی سے کوئی غلطی دیکھو تو اس کو معاف کرو اور درگزر کرو۔ یہ قرآن نے کہا اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو چھتوں سے سن رہی ہیں ضرور توجہ دیں گی، اور ہمارے بھائی دوست احباب جو سن رہے ہیں یقیناً ان کی معاشرتی زندگی کا یہ ایک اہم پہلو ہے، اس بات پر توجہ دیں اور اپنے گھر والوں کے لیے موم کی طرح نرم بنیں، فولاد کی طرح سخت بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم واقعہ ہے اور ان کی زندگی کا حصہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور یہاں بیٹھے ہیں چارپائی پر اور گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ اے عائشہ پانی لاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرماتے اے عائشہ پانی پلاؤ، خود سے جاتے، گھڑا کھولتے، پانی لیتے اور آپ پیتے، لیکن اپنی بیوی کو حکم نہیں کرتے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، حضور تو کچن کا بھی کام کرتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ آٹا گوندنے میں مدد کرتے، پانی لانے میں مدد کرتے، پانی بھرنے میں مدد کرتے۔ ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے کچن اور دوسرے گھریلو کاموں میں تعاون کرنے کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھتے ہیں، یہ سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر نکاح سے متعلق بہت ہی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین، یہ جناب فہیم الدین صاحب تشریف لے آئے، اسٹیج پر گواہ ہیں، آگے ہیں محمد اشرف عالم صاحب، فہیم الدین صاحب موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، اجازت لے لیا ہے نا فہیم صاحب؟ مہر کی رقم کتنی ہے؟ 21 ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو میں اب جس مقصد کے لیے ہم 21,000 بڑھا دینا مول صاحب، 50 کر دو گے آپ کی مرضی ہے، تبرع میں کوئی دخل تھوڑی ہے، لیکن مور دے دینا، بعد میں دیکھا جائے گا اضافی چیز۔ میں نے خطبہ گرچہ پڑھ لیا تھا لیکن برکت کے لیے میں دوبارہ پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ خطبہ نکاح پڑھ دوں، تو یہ صرف جو ہے حصول ثواب کی نیت سے تبرک کے طور پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية من رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین، میرا نام وسیع احمد قاسمی ہے. میں امارت شریعہ بیاہ وسطیٰ جھارکھنڈ پھلواری شریف پٹنہ کے مرکزی دارالقضاء کا ڈپٹی قاضی ہوں اور میں میرج رجسٹرار بھی ہوں گورنمنٹ کی طرف سے. وہ تو ایک الگ چیز ہے اور آپ سب مجھ سے واقف ہیں. یہ جناب محمد اصغر عزیزم ہمارے، ان کے والد صاحب کا نام محمد صلاح الدین خان صاحب مرحوم یا اصغر خان. ان کا نکاح ہونا ہے، نوشے بابو ہیں ہمارے. اس نکاح کے گواہوں میں تو آپ تمام لوگ شریک ہیں جو لوگ بھی، لیکن خاص طور پر دو گواہ کے نام قابل ذکر ہیں. جناب محمد فہیم الدین والشیخ سلیم مرحوم صاحب، یہ بناہی کے رہنے والے ہیں، یہی بگی کے. اور دوسرے گواہ ہیں جناب محمد اشرف عالم صاحب وال محمد کاظم خان مرحوم صاحب، یہ اتر محلہ رانی ساگر کے ہی رہنے والے ہیں. اور مہر کے طور پر وہ 21,000 روپے سکہ رائج الوقت مقرر ہے. جس بچی سے نکاح ہونا ہے اس کا نام عزیزہ ثانیہ خاتون ہے اور ان کے والد صاحب کا نام محمد عثمان خان مرحوم ہے جو رانی ساگر معاف کیجئے گا محمد عثمان خان، یہ صلاح الدین خان مرحوم محمد عثمان صاحب خان جو اتر محلہ رانی ساگر ضلع بھوجپور کے رہنے والے ہیں. آپ ہمارے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، معاف کیجئے گا. تو یہ اس کی تفصیل ہے. تو جناب میں ان گواہان خاص جناب محمد فہیم الدین اور جناب محمد اشرف عالم صاحبان اور جملہ حاضرین کی موجودگی میں بیبس 21,000 روپے سکہ رائج الوقت کے آپ کا عقد نکاح، آپ اصغر خان صاحب، آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ کا نکاح عزیزہ ثانیہ خاتون بنت محمد عثمان خان ساکن اتر محلہ رانی ساگر ضلع بھوجپور سے کر دیا اور ثانیہ خاتون کو آپ اصغر خان کی زوجیت میں دے دیا. آپ نے قبول فرمایا؟ جی قبول ہے. ان تفصیلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے بیعوض 21,000 روپے سکہ رائج الوقت کے اصغر خان آپ کا عقد نکاح عزیزہ ثانیہ خاتون بنت محمد عثمان خان سے کر دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا. بارک اللہ فیکم و جمع بینکم الخیر. اور کوئی دعا کرنا؟ جی اچھا تو ٹھیک ہے، تو مختصر میں دعا کر ہی دیتا ہوں اس لیے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے میں فوراً دعا ہو جائے. صحرا بھی تابش ریحان صاحب پڑھیں گے تو آپ فیض اٹھائیں گے، لیکن دعا ہو جانی چاہیے. دعا درود شریف پڑھیے سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء یا ارحم الراحمین. اے اللہ نکاح کی اس مجلس میں ہم تمام لوگوں کے شریک ہونے کو قبول فرما. یا رب العالمین علماء نے جو باتیں کہیں اے اللہ جو تلاوت کی گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نذران عقیدت پیش کیے گئے اے اللہ ان تمام کو قبول فرما. اے اللہ ہماری زبان میں اثر عطا فرما. جو باتیں کہیں گئی اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی عطا فرما, شرکاء حاضرین کو بھی عطا فرما. جہاں تک یہ پیغام جائے پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمام لوگوں کو قبول فرما اور خواتین کو بھی قبول فرما, نوجوانوں کو بزرگوں کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین اس آبادی میں برکت عطا فرما. اللہ یہاں کے ناپ تول میں برکت عطا فرما, روزی روزگار میں برکت عطا فرما, کاشتکاری میں برکت عطا فرما. اے اللہ کھیت کھلیانوں میں برکت عطا فرما. ہر طرح کے آفات سے اللہ مصیبتوں سے, قومی حادثات سے, اللہ تمام آفتوں سے پوری آبادی کی اور تمام صاحب ایمان مرد و خواتین کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو نکاح ہوا ہے اللہ یہ ایک انقلابی قدم ہے ایک نوجوان کا. اے اللہ خلوص عطا فرما, قبول فرما. اے اللہ برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما. اے اللہ زوجین کے دلوں میں سچی پکی محبت عطا فرما. اے اللہ جیسی محبت امہات المومنین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی اللہ ویسی محبت پیدا فرما. یا رب العالمین ان کے نسل سے نیک اور صالح اولاد پیدا فرما. اے اللہ جو دین کے داعی بنے, غازی سپاہی بنے. یا رب العالمین رزق میں وسعت عطا فرما, برکت عطا فرما. ہر طرح کے فتنے سے اللہ محفوظ فرما. یا رب العالمین اے اللہ صراط مستقیم پر, دین و شریعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما. یا رب العالمین جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں اور وہ رشتے کے لیے فکر مند ہیں اے اللہ غیب سے مناسب سبیل اور جوڑا پیدا فرما. اے اللہ غیب سے تکفل کے اسباب پیدا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.